अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पैदा होने वाले हालात के बाइस कौमी और फौजी तनसीबात को नजर आतिश करने और यादगार शोदा की तौहीन के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोदा पाकिस्तान मनाया गया, जिसकी मरकजी तकरीब GHQ में मुनक्किद हुई। और तकरीब में चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए जनरल आसिम का कहना था कि शोदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत शोदा के वर्सा के साथ रिश्ता ना सिर्फ मिसाली बल्कि हमेशा कायम रहने वाला है। पाक फौज शोदा के तमाम बच्चों की वारिस है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी आज पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने गवर्नर हाउस पेशावर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 और 10 मई को पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से कहना था कि सिविल और फौजी तनसीबात पर हमला करके दोस्तनुमा दुश्मनों ने पाकिस्तान में ना सिर्फ दहशतगर्दी वो काम कर दिया जो 75 साल पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भी ना कर सका। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कानून की अमलदारी होगी और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए शवाहिद के साथ उनको कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और जो फौजी तनसीबात हैं वहाँ पर ये तय पाया है कि आइन ने इस हवाले से जो इख्तियार दिया है फौज पाकिस्तान को, उसके तहत जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए, उकसाया, मनसूबाबंदी की, उनको उस कानून के मुताबिक गिरफ्त में लिया जाएगा। और आज ही के रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस हमले पर मुकदमे की समाअत में कमांडिंग ऑफिसर ने मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए 16 शरपसंदों को हिरासत में लेने की इस्तदा कर दी, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए 16 मुल्जमान को पुलिस की तहवील से कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं की लिस्ट में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी ने भी अब से कुछ देर पहले लाताल्लुकी का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवात से ताल्लुक रखने वाले PTI के साबिक MNA डॉक्टर हैदर अली ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमात को छोड़कर दीगर सियासी जमातों का रुख कर रहे हैं, बल्कि इसी तरह माजी में नून लीग को भी इन्हीं हालात का सामना था। जब नवाज शरीफ के जिला वतन होने के बाद नून लीग को तकसीम करके काफ लीग का कयाम अमल में लाया गया, जिसको उस वक्त किंग्स पार्टी का दर्जा हासिल था। आज एक बार फिर ऐसा नजर आ रहा है कि इमरान खान को अकेला करने के लिए उनके साथियों को किसी दबाव पार्टी छोड़कर दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। और जो किसी दबाव के नतीजे में नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात की एक लंबी फेहरिस्त है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर के मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से समाअत के दौरान इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए, जब अदालत ने वकील सफाई से इस्तफसार किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला ख़त्म करें। दौरान समाअत अदालत ने डॉक्टर शीरी मजारी के वाक़े का तस्करा करते हुए कहा कि हमें पहले बता देते कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी का MPO से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत को यह भी बता देते कि जो कुछ हो रहा है इनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये सब तो सियासत हो रही है। लेकिन क्या कहें उस सियासत के कि जिसमें गिरफ्तारियां, नज़रबंदियां, रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारियां, हद तक के सियासी मुखालफिन के रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। मुल्क में जैसी सियासत जारी है इसमें सब चीज़ों की गुंजाइश है सिवाय इंतखाबात के। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात, पंजाब के इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इस हवाले से 3 रुकनी बेंच के अहम रिमार्क सामने आए, जिसमें वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमत का होना ज़रूरी है। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरां हुकूमत ही रहेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि क्या 4.5 बरस कौमी असम्बली की तहलील का इंतजार किया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि आइन में कहाँ लिखा है कि निगरां हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन का मजीद कहना था कि 90 दिन की निगरां हुकूमत 4.5 साल कैसे रह सकती है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन तो कहता था फंड्स और सिक्योरिटी दे तो इंतखाबात करवा देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील इलेक्शन कमीशन सजील स्वाति से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने खुद कहा कि आइन की रूह जमहूरियत है, कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। हमारी तारीख में हम हुकूक की कुर्बानियां देते रहें, 3 बार दे चुके हैं और फिर इसके नताइज होते हैं।
ضروری ہے کہ عوام الناس کو اپنا فیصلہ بتانے کا موقع ملے. چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن تاخیر کرے گا تو منفی قوتیں حرکت میں آ جائیں گی. ہم آئین کے محافظ ہیں اور ہمیں ہر صورت اس کا دفاع کرنا ہے. دوران سماعت وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے 9 مئی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں انتخابات ممکن نہیں, جس پر جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ آپ پھر آئینی اصولوں سے موجودہ حالات پر آ گئے ہیں. وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سیاسی ماحول کو دیکھ کر 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی. 8 اکتوبر کو انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے اور ایک بار پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کو تیار ہے. کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں, ایک مذاکراتی کمیٹی. میں 2 چیزیں کہتا ہوں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دے کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یا دوسری چیز, یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینٹ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری صاحب. نیر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیر صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو موجودہ حالات اس وقت دیکھنے میں آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہے, سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور گرفتار کر کے پریس کانفرنسز جب وہ آ کے اپنی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتے تو پھر ان کو دوبارہ سے ان کی ری ارسٹ نہیں دیکھنے میں آ رہی. تو بڑے سوالات آلریڈی اٹھائے جا رہے ہیں اس پر. یہ جو کچھ ہو رہا ہے سر, یہ ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ شکریہ. دیکھیں کہ بنیادی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو فیس کیا 77 آنورڈ, ایکسٹریم قسم کی جو پالیسیز تھی مارشل لاء کی, وہ کسی اور سیاسی جماعت نے فیس نہیں کیا. نہ نون نے کیا, نہ پی ٹی آئی نے کیا, کسی اور جماعت نے کیا. اور جو جبر پاکستان پیپلز پارٹی پہ 77 سے لے کے 88 تک رہا, وہ عوام کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. وہاں پہ ملٹری کورٹس کا اسٹیبلش ہونا, سمری ٹرائلز ہونا, کوڑے اور پھانسیاں تھیں. تو یہ تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کارکن نے فیس نہیں کی, یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے فیس کی. اور پیپلز پارٹی کا کارکن, اس کی لیڈرشپ فرملی اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے. ابھی کی جو صورتحال ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی جو بنیاد رکھی گئی, کب رکھی گئی, اور اس کی پرفارمنس کیا تھی, اور اس کی اپروچ ٹورڈس پیپل کیا تھی, وہ آپ کے سامنے ہے. اور لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد 67 میں رکھی تو 70 میں ود ان 2 ایئرس کلین سویپ کیا ویسٹ پاکستان میں. تو عمران خان نے 96 میں بنیاد رکھی, لیکن 97 میں الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہیں لے سکا, کیونکہ لوگوں کو اس کا پروگرام پسند نہیں آیا, اس کا پارٹی سلوگن پسند نہیں آیا, اس کی پارٹی پالیسیز پسند نہیں آئی. 2002 میں 1 سیٹ لی, 2008 میں الیکشن نہیں لڑے. تو 2011 کے بعد جب مینج کیے گئے معاملات ان کے لیے, تو پھر ان کی پارٹی کو پذیرائی ملی. جب جلسے ان کے پروموٹ کیے گئے, جب 2018 کے الیکشن سے پہلے لوگوں کو ان کی جماعت میں بھیجا گیا, تو آبویسلی اب پھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس میں پولیٹیکل فورسز کا تو کوئی رول نہیں ہے, اس پہ تو یا تو رول ہے عمران خان کا اپنا, یا ان قوتوں کا جو اس کی جماعت جو رول پلے کرتی آئی ہیں, تقویت پہنچاتی رہی. اور آج وہ فورسز جو ہے آج وہ فورسز جو ہیں اے پولیٹیکل ہیں, اور آبویسلی جب وہ اے پولیٹیکل ہیں تو لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. جب یہ اینٹی اسٹیٹ پالیسیز اڈاپٹ کریں گے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کریں گے, تو آبویسلی لوگ ان کے ساتھ تو کھڑے نہیں رہیں گے. سر آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوتیں اے پولیٹیکل ہیں, تو یہ جو موجودہ حالات دیکھے جا رہے ہیں, جو موجودہ حالات میں جو گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں, عدالتوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی پریس کانفرنس جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو پھر یہ کر کون رہا ہے سر؟ اور پھر ملک میں اس وقت سیاست کرنی کس نے ہے, کس جماعت نے سیاست کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟
کس سے سیاست کرنی ہے اور نہیں کرنی یہ اس ملک کے عوام کرتے ہیں. اور پھر آپ کو ہم مثال دیں کہ ہم نے جبر برداشت کیا 77 سے لے کے 88 تک. ہم نے سیاست کی اور ہم اقتدار میں آئے. محترمہ شہید اقتدار میں آئیں. محترمہ شہید کی جو جدوجہد تھی پاکستان میں رہ کے جتنا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا, پھر بیرون ملک ان کو بھیجا گیا, پھر جب وہ واپس آئیں تو قوم کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے مینیفیسٹو پہ کام کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو آپ کے سامنے رزلٹ 70 کے الیکشنز کے. یہ جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. انہوں نے 4.25 سال جو گورنمنٹ کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا پالیسیز اڈاپٹ کی, لوگوں کو کیا ریلیف دیا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مارچ 2022 میں ان کی پالیسیز کی وجہ سے لوگ تو ان کے پاس ان سے خوش نہیں تھے, عوام بالکل نالاں تھے. آج بھی لوگ ان کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں obviously وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس جماعت کے ساتھ ان کا فیوچر منسلک نہیں ہے. بٹ آپ نہیں سمجھتے کہ سر کوئی دباؤ ہوگا ان کے لیڈرز پہ, کوئی دباؤ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی دباؤ ہوگا جس کی وجہ سے چھوڑی جا رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں یہ سوال آپ کریں ان سے جو چھوڑ رہے ہیں کہ آپ پہ دباؤ ہے کہ نہیں ہے. ابھی جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم والنٹرلی چھوڑ رہے ہیں, یا ان کی پالیسیز ہمیں اختلاف ہے ہم چھوڑ رہے ہیں, یہ ملک کے مفاد میں یہ کام نہیں کرتے, یا ان کی پالیسیز ملک کے مفاد میں نہیں, ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ کوشچن تو آپ ان سے کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں بٹ نیئر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے جبر کے پیپلز پارٹی کے کارکن بھاگے نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ درست بات. آپ لوگ نے, میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ نے بہت فیس کیا ہے یہ سب کچھ, لیکن جو ایک پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے, آپ حکومت کا حصہ بہرحال ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, جو بین کرنے کی بات خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں زیر غور ہے, آپ اس کے حامی ہیں, آپ فیور میں ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو بین کر دینا چاہیے یا -1 فارمولے پر کام کرتے ہوئے لیڈر کو جو ہے وہ الگ کر دینا چاہیے, پارٹی میں توڑ پھوڑ کر دینی چاہیے؟ اینڈ سولوشن کیا نکلے گا سر اس سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو پارٹیز جن کو عوام کی رائے سے ایلیمنیٹ ہو جائیں تو ان کو آپ کو بین کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور آج سچویشن یہی ہے کہ پولیٹیکلی دے اسٹینڈ نو ویئر. اور یہ خواجہ آصف نے بات کی ہے, وہ ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جب کیبنٹ میں لے کے آئیں گے تو ہماری قیادت وہاں موجود ہے, ہمارے منسٹر وہاں موجود ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں گے. پیپلز پارٹی کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے اس پہ؟ بین کرنا چاہیے سیاسی جماعت کو؟ کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سیاسی جماعتوں کی بین کے حق میں نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ عوام جس پارٹی کو مسترد کریں اس کو بین کرنے کی ضرورت کیا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ ریاست کے خلاف کام کریں, ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف بات کریں, تو پھر جو ملکی قوانین ہیں ان کو سامنے رکھ کے تو پھر جو کیبنٹ میں فیصلہ ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا. اس کے لیے یو ہیو ٹو پرووائڈ مٹیریل, کہ کیا مٹیریل ہے خواجہ آصف کے پاس اور کون سے ریزنز ہیں. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سمجھتا ہوں کہ جس جماعت نے عوام اس کو مسترد کرنے جا رہی ہے یا اس نے مسترد کرنا شروع کر دیا ہے تو اس پہ یہ پابندی لگانے کی میں تو کوئی ظلم نہیں تھا. وہ تو بائی ڈیزائن, اور پھر ان کی لیڈرشپ جو ہے نا الٹیمیٹلی ان کی کنوکشن دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. رائٹ, بٹ نیئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی میں آلریڈی ایلیمنیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہے انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, عوام میں اب ان کی پذیرائی نہیں رہی ہے, تو پھر سر موجودہ حکومت کیوں نہیں آ جاتی انتخابات کی طرف, انتخابات کروانے کی طرف؟ اگر بیلٹ میں آپ نے بھی کہا کہ سیاست کس نے کرنی ہے, کس جماعت نے, کس نے نہیں, یہ فیصلہ تو عوام کریں گے. 70% اس وقت 2 صوبوں کی جو اس وقت پرسنٹیج بتائی جاتی ہے پاپولیشن کی, 70% سر ابھی تک اس وقت فنڈامنٹل رائٹ سے محروم ہے. کروا دینے چاہیے پھر تو الیکشنز آپ کے خیال میں؟ نہیں, فنڈامنٹل رائٹ سے محروم تو نہیں ہے. کورٹس جو ہے نا گارنٹی کرتی ہیں جو فنڈامنٹل رائٹ, کوئی کانسٹیٹیوشن سسپینڈ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کی کوئی پروویژن سسپینڈڈ نہیں ہے. الیکشن میں انشاءاللہ جب نیشنل اسمبلی کی ٹرم پوری ہوگی
تو اکتوبر میں وہ الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے، انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. ابھی جو صوبوں کے بارے ایک صوبے کے بارے میں تو کوئی ڈیٹ ہی نہیں دی کہ نہیں سپریم کورٹ کی کوئی ورڈکٹ ہے اس پہ. ایک صوبے کے بارے میں ورڈکٹ تھی، وہ بھی ابھی ریویو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی کوسچنز ریز ہو رہے ہیں. لیکن ایک بنیادی بات یہ تھی کہ پاکستان میں الیکشن جب بھی ہوئے وہ یکساں وقت پہ ہوئے، ایک وقت پہ ہوئے، پروونشل اسمبلیز کو نیشنل اسمبلی. آبویسلی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اگر مختلف ڈیٹس پہ الیکشن ہوں گے تو وہ ان کا امپیکٹ آتا ہے. تو اس سے امپیکٹ سے نکلنے کے لیے فار فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز وہ یہ تھا کہ جی سارے الیکشن ایک ساتھ کروائے جائیں، تو وہ ایک ساتھ انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. رائٹ. بٹ سر نیئر صاحب، آج کی جو سماعت ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر جو سماعت ہو رہی ہے پنجاب الیکشن سے متعلق، اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اب چونکہ 9 مئی کے بعد ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں تو لہٰذا موجودہ حالات میں انتخابات ممکن نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ریویو کرنا پڑے گا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر ان کا ڈیسیشن کہ جی 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکتے وہ بھی ٹھیک تھا، تو پھر 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہوں گے اور وہ بھی پھر فیصلہ درست ہوگا. دیکھیں، ڈونٹ ٹرائی ٹو پریمپٹ سرٹن تھنگز رائٹ ناؤ، لیٹ دی اکتوبر کم. آبویسلی ابھی تو 12-13 اگست تک تو یہ اسمبلی چل رہی ہے، اور پھر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اور پھر اس کو آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے کیوں معذرت کی کہ جو اسٹیٹ فنکشنریز تھے، مثلا جوڈیشری نے کہا ہم آپ کو ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے سکتے، سیکورٹی فورسز نے کہا ہم آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے. تو اس کے ریزنز ہیں، اور وہ جو ریویو میں اب گئے ہیں وہ 14 مئی والا آرڈر تو اب وہ میں سمجھتا ہوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا فار سم ریزنز. لیکن اگلا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے بھاگنا نہ کوئی بھاگ رہا ہے، الیکشنز ہوں گے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کے انٹرسٹ میں ہے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے، کہ اکتوبر میں جب یہ ٹرم پوری ہو تو انتخابات ہو جائیں. سو سر، آپ انتخابات کو وقت پہ ہوتا دیکھ رہے ہیں 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی گئی ہے؟ کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی بڑے اہم ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کب تک آخر انتخابات کو آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے. بات جمہوریت کی قربانی کی نہیں ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ابھی یہ سب جڑے سا معاملہ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو جوڈیشری کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے کہ جمہوریت کی کتنی انہوں نے سروس کی. کہ ایک پٹیشنر نے کہا کہ مشرف کا مارشل لا جو ہے اور جو اس کے اقدامات ان کانسٹیٹیوشنل، انہوں نے کہا نہیں، مشرف آئین بھی امینڈ کر لو اور 3 سال کے لیے حکومت بھی کر لو. تو دس از دی پاسٹ ریکارڈ، یو نو. رائٹ. کمنٹ ابھی یہ کیا آبزرویشن رائٹ. بٹ نیئر صاحب، نیئر صاحب ہیں کہ اسٹیٹ آرگنز کو جی یہ فرمائے. جی نگراں حکومتوں کے حوالے سے، اس کی مدت کے حوالے سے سر، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب 90 آئین ہمارا نگراں حکومت کی مدت سے متعلق کیا کہتا ہے؟ اور آج بھی چونکہ عدالت میں یہ نقطہ ریز ہوا کہ کیا 4.5 سال تک نگراں حکومت ہی رہے گی؟ بات نگران حکومت کی ہے نا، یہ جو بات کرتے ہیں کہ 90 ڈیز کے بعد یہ ایلیگل ہو گئی ہے، وہ اٹ اماؤنٹس ٹو اگنورنس آف لا. آپ آرٹیکل 224 جو ریلیونٹ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں، نگران حکومتیں ہوتی ہیں ٹل دی نیو الیکشنز، اور نگران حکومتیں ماضی میں بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہیں. ایکسٹینڈ کیا ہوتی رہی ہے؟ بیونڈ 90 ڈیز جاتی رہی ہیں. وہ چاہے وہ مشرف کے دور میں ہو، چاہے وہ 88 کے الیکشنز کا ہو، تو وہ تو بیونڈ دیٹ گوز. اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 90 ڈیز کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہو جائے گی. آئین میں مجھے کوئی دکھا دے. یہ بات ضرور ہے کہ ود ان 90 ڈیز الیکشن کا ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں وہ الیکشنز کنڈکٹ کرواتی ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ الیکشنز کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرائیں، اور جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود ہیں
اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ان ایگزسٹنس رہتی ہیں. رائٹ. نیر صاحب ایک اور آخری سوال ملٹری کورٹ سے متعلق. جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر تھے ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حامی ہے سر؟ دیکھیں تھوڑا سا میں یہ بہت زیادہ کلیریفائی کر چکا ہوں اس بات پہ, میں پھر آپ کو بھی کلیریفائی کر دوں. ایک ہوتی ہے ملٹری کورٹس وین جب آئین معطل ہو جاتا ہے, آئین ایبروگیٹ ہو جاتا ہے, مارشل لا لگ جاتا ہے, جو ہم نے فیس کی 77 سے 88 تک. یہ جو ملٹری کورٹس ہے یہ اس سینس میں ملٹری کورٹس نہیں ہیں کہ جو offences جنرل لاء کے نیچے کمٹ ہوں یا وہ offences جو سیولینز کمٹ کریں تو ان کو ملٹری کورٹ پہ ٹرائل کیا جائے. یہ وہ offences ہیں جو آرمی ایکٹ کی وائلیشن میں ہوں, اور یہ آرمی ایکٹ 1952 کا ہے, اور یہ ایکٹ کبھی بھی ایبروگیٹ نہیں ہوا, ان ابینس نہیں ہوا, سسپینڈ نہیں ہوا, اس میں امینڈمنٹ نہیں آئی. آرمی ایکٹ جو ہے بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے آرم فورسز کے آفیشلز پہ, نیوی ایکٹ, ایئر فورس ایکٹ ہے ان کے آفیسرز پہ, اور پھر ان لوگوں پہ جو اس ایکٹ کے نیچے کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں. اور اس ایکٹ میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی ملٹری پراپرٹی آرسنلز کو ڈیمیج کرے گا, سویلین بندہ بھی ایسوسیٹ کرے گا تو وہ آفینس کمٹ کرے گا انڈر دی آرمی ایکٹ. تو یہ ایک اسپیشل لاء ہے جو ان ایگزسٹنس ہے 1952 کے. میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی آفینسز ہیں ان کے لیے تو قطعاً ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے حق میں ہیں. لیکن جو لاء ایگزسٹ کرتا ہے, جو لاء آف لینڈ ہے, اگر وہ وائلیٹ ہوتا ہے تو وہ تو پھر اپنا کورس لے گا, اٹ ول ٹیکس اٹس اون کورس. رائٹ سر. اور سر ایک اور سوال یہی, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز, جو لوگوں کے گھروں میں گھس کے پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے, گرفتاریاں کر رہی ہے, جو گرفتار نہیں ہو رہے ان کے نام ECL پہ ڈالے جا رہے ہیں, آپ کے لیے یہ انسیٹلنگ ہے یہ بات؟ دیکھیں نا, یہ کسی کے گھر بلا وجہ تو کوئی نہیں گھس رہے. پھر اگر چھاپے مارے جا رہے ہیں تو دے آر ریکوائرڈ بائی دی پولیس یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرائم کمٹ نہیں کیا تو وہ پیش ہو جائیں, وہ پیش ہو کے اپنا موقف لے آئیں سامنے. وہ ایبسکاؤنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اپنا موقف کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اور پھر اگر کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے جس کو کاگنیزبل اوفینس آپ کہتے ہیں, قابل دست اندازی پولیس, تو پھر پولیس تو گرفتار کر سکتی ہے. اور وہ جو آپ اوفینس کمٹ کرتے ہیں جنرل لاء کے نیچے بھی, اس میں ایک شیڈول ہے کہ کاگنیزبل اور نان کاگنیزبل. نان کاگنیزبل میں تو مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر وہ چھاپا نہیں مار سکتے, گرفتار نہیں کر سکتے. لیکن کاگنیزبل اوفینسز بھی قانون ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ بندوں کو گرفتار کریں, ان کو انٹروگیٹ کریں, ان کی انویسٹیگیشن کریں, اور پھر وہ ٹرائل کے سامنے ٹرائل کورٹ میں ان کا چلان سبمٹ کریں, وہ ٹرائل فیس کریں. تو میں سمجھتا ہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوا, دیٹس اندر تھنگ, اور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہوں. اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اور جو ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ جی تمام کچھ جو ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ہو رہا ہے؟ قطعاً نہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو سو فار 9 مئی کے بعد جو انسیڈنٹس ہیں اور جو ایویڈنس ہے وہ قوم کے سامنے ہے. جس طرح انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ کیا, GH کے پہ کیا, ریلوے اسٹیشن کو, وہ ریڈیو اسٹیشن کو توڑا, ہیں جی, آرمی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا, تو یہ اوفینسز تو انہوں نے کیے ہیں نا, کمٹ کیے ہیں. تو وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کیوں نہیں کرتے, انٹروگیشن کو جوائن کیوں نہیں کرتے؟ اس میں یہ پوری لیڈرشپ کو اٹھا لیا جائے گا. بتائیں, جس نے اوفینس کمٹ کیا اس کو تو بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے. بیہائنڈ دا بارز تھے لیکن باہر آ کے اور بار بار گرفتاریاں ہو رہی تھی, لیکن جیسی انہوں نے پارٹی سے they've sided ways, they've parted ways,
دوبارہ ری اریسٹ نہیں ہوا, اس پہ سوال نہیں اٹھنے چاہیے؟ دیکھیں بنیادی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, آئی ایم نو بڈی ٹو ریپلائی آن دیور بیہاف. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات ہے مثلا ایک بندے کے خلاف 8 کیسز ہیں, اگر اس کو ریلیف ایک کیس میں ملی ہے تو اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ریلیف سے بلینکٹ کور ملا نا, وہ صرف عمران خان کو کورٹ سے دیا ہے کہ آنے والے مقدمات میں بھی آپ کو بیل مل گیا ہے. لیکن یہ دس از ناٹ فار دی ایوری انڈیویجول. یہ کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہوا نہیں ہے, یہ بڑا ایکسیپشنل جو ہے ریلیف مل رہا ہے اس کو. لیکن اگر کسی کے خلاف 8 مقدمے ایک میں اس کو ریلیف ملتی ہے, باقیوں میں پولیس کے پاس اختیار ہے ان کو کسٹڈی میں لینے کا. ہاں جب آ کے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو صرف اپنی ذات تک محدود ہے, اپنے گھر تک محدود ہے, اس کو تو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے لوگ اس کو چھوڑنا شروع ہو گئے. اچھا, لیکن آخر میں یہ بتا دیجئے نیئر صاحب کہ یہ جو موجودہ بحران ہے اور ملٹیپل کرائسز ہے, نیچرلی سیکیورٹی فرنٹ پہ بھی, دس از دا لاسٹ کویسچن سر. نیئر صاحب, پولیٹیکل فورسز کیا ایک پیج پہ آ سکیں گی, مذاکرات کی طرف کوئی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ سکے گی؟ دیکھیں جی, اگر کوئی پولیٹیشین ہے اس سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کمیٹی بنانے کو تیار ہے, وہ سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہے, اگر آپ یہ بتا دیا جائے ان کو کہ ملک جو ہے وہ بہتر کر لے گا ان کے بغیر. دیکھیں جی, وہ nobody is indispensable in this world. Nobody is indispensable in this world, وہ سمجھتے ہیں. بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں, کمیٹی بنا دی ہم نے 77 میں, ذوالفقار علی بھٹو شہید مذاکرات نہیں کیے پی این اے کے ساتھ, ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی. Why does he claim himself to be above everything, above law and above everything? اور پچھلا کنڈکٹ بھی دیکھ لیں پارلیمنٹ میں بھی, جو ہاتھ میں لانا گوارا نہیں کرتا تھا, وہ سلام دعا لینے کا گوارا نہیں کرتا تھا, اور جس کا ایٹیٹیوڈ ہی آمرانہ ہو اس سے کیا گفتگو شنید ہو سکتی ہے؟ تو ان سے گفتگو نہیں ہوگی, although he says that those who have the mandate sir ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, مذاکرات کرنے کو تیار. جی کس کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز جو کروانے کا مینڈیٹ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. نہیں, الیکشن کمیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے تو کہا الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے. اس کی جو ٹیم آئی تھی یہ طے کر کے گئی ہے اس کی ٹیم کہ سب الیکشن جو ہیں ایک وقت پہ ہونے چاہیے. ڈیٹ کا فرق تھا, اور ڈیٹ کے اس کو جو فائنل راؤنڈ تھا ٹاکس کا, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ٹیم کو وڈرا کرتا ہوں. تو پالیٹکس میں پولیٹیشنز کے پاس فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں, اور یہ جو رویے عمران خان کے 9 اپریل سے پہلے کے تھے وہ بھی قوم کے سامنے, اس کے بعد کے بھی سامنے ہیں. اور وہ جو یو ٹرن کو اپنی سیاست کا معراج سمجھتا ہو, میں تو ایسے شخص کو پولیٹیشین ہی نہیں سمجھتا جو اپنے موقف کے ساتھ نہ کھڑا ہو, جو اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ نہ کھڑا ہو. تو عمران خان ہیز نو کمٹمنٹ, رائٹ سر, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. رائٹ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جی طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہے, عوام ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس نے سیاست کرنی ہے کس نے نہیں. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار جوائن, اور آپ کے وقت کا. سابق چیئرمین سینٹ اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید نیئر حسین بخاری صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ آ سکتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب. احمد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احمد صاحب, ابھی بریک سے پہلے نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہیں, اور سیاسی جماعت کے پابندی کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ یا سیاسی لیڈر کو ایلیمنیٹ کیا جائے یا سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی جائے. لیکن آج ہی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ کابینہ میں 2 بار یہ جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جائے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے ایک
ہم چاہتے تھے کہ یہ روایت نہ ڈالیں اور ہم جمہوری لوگ ہیں تو اس کی مخالفت کی، انہوں نے خود اس کی مخالفت کی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ تو اگر سیاسی قوتیں احمد صاحب اس طرف آئیں گی اور ایک سیاسی لیڈر کو، بہرحال فیکٹس یہی ہیں آن گراؤنڈ کے پاپولیرٹی تو عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ہے، مقبول ترین لیڈر اس وقت ہیں، اگر ان کو ایلیمینیٹ کرنے یا ان کی سیاسی جماعت پر پابندی عائد کرنے کی طرف آتے ہیں تو پھر پارلیمانی جمہوریت کے لیے یہ کتنا نقصان دہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ کسی سیاسی جماعت کو اگر اس کے گراؤنڈز موجود ہوں تو آپ خلاف قانون قرار دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ظاہر آخری فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ریفرنس تو وفاقی حکومت دائر کرتی ہے، اس کا ڈکلیریشن کرتی ہے، اور اس کے 15 دن کے اندر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ پھر آخری فیصلہ کرتی ہے۔ قانونی اور آئینی طور پہ اگر سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کر دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ حکومت خلاف قانون ہو جاتی ہے، وہ سیاسی جماعت خلاف قانون ہو جاتی ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے سیاسی طور پہ وہ زیادہ درست ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں پہ اب پابندی لگا کے انہیں ایلیمینیٹ کرنا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ممکن نہیں تھا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کی نتیجے میں سیاسی جماعتیں کو اس سے ملتا جلتا نام رکھ کے نئی جماعت بن جاتی ہے اور پھر اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی تھی اور اس نے اپنا کام جاری رکھا، پوری قیادت بھی وہی تھی، پورا ان کی آئیڈیالوجی بھی وہی تھی۔ تو اس سے بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ ہو، نقصان یہ ہوتا ہے کہ خام خواہ کی ایک غیر جمہوری روایت مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے عوامی رائے عامہ کو ہموار کریں، عوام ان کے ساتھ نہ ہوں تو وہ پارٹی خود بخود غیر متعلق ہو جائے گی اور انفیکٹو ہو جائے گی۔ یہی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پارٹیوں کو اس طرح سے خلاف قانون قرار دینا جبکہ ان کے ساتھ ایک عوامی رائے عامہ کی بھی ایک تعداد ساتھ ہو، ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر مفید چیز ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے۔ رائٹ، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پولیٹیکل لیڈرز بھی، بھٹو صاحب ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی ایلیمینیشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت قائم کی، نواز شریف صاحب کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا سیاست سے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان مسلم لیگ نواز آج بھی حکومت جو ہے اور اس کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہے۔ لیکن احمد صاحب، اگین جو اس وقت ملک میں نظر آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف جو جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا اس وقت شکار ہوئی ہے، جو لیڈرز گرفتار ہوئے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، پریس کانفرنس جب تک نہ کریں تب تک ان کی دوبارہ ایک ری اریسٹ کا ایک سچویشن سامنے آ رہا ہے۔ ادروائز اگر ان کو ECL پہ نام ڈالا جا رہا ہے، نو فلائی لسٹ پہ ان کا نام ڈالا جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ جو تنقید کی جا رہی ہے ان پر کہ یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ نظریاتی ورکرز نہیں تھے، یہ درست ہے؟ تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ فلاں آدمی نظریاتی ہے اور فلاں آدمی نظریاتی نہیں ہے۔ ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت جانفشانی کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کے چھوڑنے کی میرے خیال سب کی وجوہات بھی مختلف ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب نے ایک بیانیہ بنایا جائے کہ یہ سب لوگ دباؤ کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ میرے خیال میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کا جینونلی کچھ لوگوں پہ اتنا اثر ہے، کیونکہ یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ واقعات تھے اور بڑے شرمناک واقعات تھے کہ ان کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت اس کو فوری طور پہ اور بڑے کھل کے اس کی مذمت کرتی جو انہوں نے بعد میں کی، اور ایک واقعی بیانیہ کریٹ کرتے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہم جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزائیں ملے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، تو اگر اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرتے جو انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا تو پھر شاید ان لوگوں کا ساتھ کھڑے رہنا ممکن تھا۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے اس کے اندر دیر بھی کر دی، ٹو لٹل ٹو لیٹ کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جو واقعات کی جتنی گریوٹی تھی اور جتنے وہ گھناؤنے واقعات تھے، دیکھیے شہیدوں کی تصویروں کو
شہیدوں کے یادگاروں کو اب اس کے اوپر نقصان پہنچانے کا کیا کس طرح سے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی شرمناک بات تھی اور پارٹی کو کھل کے اس کے خلاف آنا چاہیے تھا، تو پھر شاید یہ پارٹی کے لوگوں کے لیے پارٹی کے ساتھ جڑے رہنا ممکن ہوتا۔ رائٹ احمد صاحب، ایک یہ بھی بات کہ جو آج کو پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور اسٹالورٹس بھی، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک بڑی ان کی ایک ایسوسیشن بھی رہی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن جو چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹی کا رخ کر رہے ہیں، ابھی دوسری بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، آج پیپلز پارٹی میں بھی ڈاکٹر حیدر جو ہیں وہ سابق رکن قومی اسمبلی، انہوں نے شمولیت اختیار کر لی، پھر پیرل جو ہے وہ پی ٹی آئی حقیقی بھی جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ سامنے آ گئی۔ لیکن اس وشس سائیکل سے 2018 میں بھی احمد صاحب یہی سیناریو دیکھا جا رہا تھا، جب لوگ جو ہیں اور جن کو فصلی بٹیرے کہا جا رہا تھا کہ جی اوڑ کے سارے جو ہے وہ آ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور عمران خان صاحب بھی الیکٹیبلز کو ترجیح دے رہے تھے، بٹ کیا جو پولیٹیکل فورسز ہے ہماری یہ اس وشس سرکل سے باہر آ پائیں گی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کیا اس ٹرینڈ کو ختم کر پائیں گی کبھی؟ دیکھیے، اس ٹرینڈ کے تو بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر کھل کے شاید بات بھی نہ کی جا سکتی ہو جب تک وہ ہمارا پورا نظام جمہوری نہیں ہوتا اور جمہوریت کے اوپر جو غیر جمہوری اثرات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک ہماری جمہوریت تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس پہ صرف ایک آدھ واقعے کو لے کے یا کچھ لوگوں کو دوسری پارٹیوں کے اندر شامل ہو جانا، یہ صرف ایک مسئلے کا ایک سمٹم سا ہے، یہ جڑ نہیں ہے۔ جڑ تو کچھ اور ہے۔ یہ کیا خیر عجیب اتفاق تو نہیں ہے کہ ہر سال کچھ سالوں کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کسی ایک پارٹی کو اسی طرح سے جانا پڑتا ہے، پھر دوسری پارٹی آتی ہے اور یہ لوگ بھی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جوائن کر جاتے ہیں۔ یہ بری روایات ہیں، ان روایات کو ختم ہونا چاہیے اور ایک آزادانہ سیاسی ہمارے ہاں سماج بننا چاہیے۔ وہ انفارچونیٹلی نہیں بن رہا۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ مفاد پرست ٹولہ ہے وہ جس پارٹی کے اندر اپنے مفاد کی حفاظت دیکھتا ہے وہاں چل پڑتا ہے، پھر وہاں جا کے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، پھر چند سالوں کے بعد دوسری پارٹی کی طرف چل جاتا ہے۔ تو یہ جمہوری پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں اور ایسے لوگوں کو دھتکاریں کہ آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں۔ اگر یہ کلچر جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ لیکن یہ پرٹیکولر جو اس وقت واقعہ ہے وہ صورتحال میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اس کی کچھ جینون وجوہات بھی ہو سکتی ہیں بالکل مفاد پرستی کے علاوہ پارٹی چھوڑنے کی، اور اس لیے ان کو ویرٹ کے اوپر اس کا جائزہ لے کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں آنے دیں یا نہ آنے دیں۔ رائٹ احمد صاحب، آخر میں آج چونکہ گزشتہ روز بلکہ عمران خان صاحب نے وہ کمیٹی تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا تھا، اور وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو کنونس کر لیا جائے اس بات پر کہ ان کو ایلیمینیٹ کر کے ملک کو آگے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ غیر جمہوری اور جو طاقتور ہیں ان ایلیمنٹس کی طرف ہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اور وے فارورڈ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وے فارورڈ اب ہے کیا؟ حل تو ہمیشہ کہتے ہیں مسئلے کا حل مذاکرات ہے، کوئی ایسا سیناریو بن رہا ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات یا ملک کو آگے بڑھانے کی بات کی جائے گی؟ میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر لوگ کچھ اس کے حامی نہیں ہیں تو وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی ریزسٹ کرتے رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب مانے ہیں تو اس کے بعد ایک نتیجے پہ میری اطلاع کے مطابق پہنچ بھی گئے تھے۔ تاریخ کے اوپر بھی تقریباً اتفاق ہو گیا تھا، غالباً سپٹمبر کی کوئی تاریخ تھی، اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ اگر عدالتیں قومی اسمبلی کے ان ممبرز کو جن کے استعفے منظور کر دیے گئے ہیں ان کو اگر ری انسٹیٹ کرتی ہے تو یہ حکومت بھی اسے ریزسٹ نہیں کرے گی۔ یہ بہت اچھا پیکج تھا، لیکن بدقسمتی سے میری اطلاع کے مطابق اسے عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری اطلاع یہ ہے۔ اب بھی صورتحال یہ ہے میرے خیال میں، اگرچہ عمران خان صاحب نے اکتوبر کی ڈیٹ پہ بہت تنقید کی ہے، لیکن اب کوئی وقت اتنا باقی رہ نہیں گیا۔ میرے خیال میں 8 اکتوبر کی جو تاریخ تھی اس کے اوپر اتفاق رائے کر لینا چاہیے۔
کوئی فرق نہیں پڑتا ستمبر اور اکتوبر سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر سپٹمبر بھی ہو جائے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میں اکتوبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غالباً وہ جو سینسس کے معاملے ہیں اور اس کی جو اس وقت کوئی تنازع ایسا کھڑا ہو رہا ہے وہ شاید سیٹل ڈاؤن ہو سکے گا اکتوبر تک. تو اس وقت میرے خیال میں اکتوبر کی ڈیٹ کو طے کر کے اور اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کر کے بڑی مضبوطی کے ساتھ دونوں پارٹیوں کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اکتوبر سے آگے الیکشن اگر جائیں گے تو کانسٹیٹیوشن کا نقصان ہو جائے گا، ملک کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اب تک تو ہم یہ ایک وجہ بتاتے تھے کہ ایک وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اکتوبر میں تو یہ وجہ بھی نہیں ہوگی. اکتوبر میں سب کا الیکشن اکٹھا ہو سکتا ہے، تو اس کو آگے نہیں جانا چاہیے الیکشن. رائٹ. اور احمد صاحب، آج اس حوالے سے جب سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہو رہی تھی تو اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اب 9 مئی کے بعد چونکہ حالات اب بڑے مختلف ہیں تو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہ بھی اب لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملک کے لیے بھی نقصان ہوگا، آئین کے لیے بھی نقصان ہوگا، اکتوبر سے معاملہ آگے جاتا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ احمد بلال صاحب، بہت شکریہ میں جوائن کرنے آپ کے وقت کا. سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس حاضر. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا کہ آج جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس اختیار تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائے، یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس آیا تھا اور اکبر بابر صاحب کا ذکر انہوں نے آج کیا گفتگو کرتے ہوئے. آج ہم نے دعوت دی ہے اکبر ایس بابر صاحب کو، بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. اکبر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اکبر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح سے رہنما چھوڑ کے پارٹی جا رہے ہیں، جو کچھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اریسٹ ہوئے، مئی 9 کا جو ایک پورا سیناریو تھا، عمران خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کمیٹی تشکیل دیتا ہوں، آ کے مجھ سے مذاکرات کریں. سر، یہ پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ فورسی کر رہے تھے ایسا کچھ کہ اسی طرح سے آؤٹ کم ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً میں چونکہ میرا الیکشن کمیشن کے باہر یہ کیس 8 سال سے زیادہ چلا، اور جب بھی ہیئرنگ ہوتی تھی یا اسکروٹنی کمیٹی تو باہر میڈیا ہوتی تھی، تو میں نے اپنے تمام جو خدشات تھے وہ اس وقت میں کہہ چکا ہوں 1.5-2 سال پہلے کی، اور ویڈیوز اب چل بھی رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جس میں کہتا تھا کہ دیکھیے یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے انسٹیٹیوشنز کو، الیکشن کمیشن کو چیلنج کر رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر کو وہ چیلنج کر رہے تھے اور بڑی غلط زبان استعمال کر رہے تھے. تو یہ پریشر، یہ فیشسٹ ٹیکٹکس ہے ٹو پریشرائز ادارے اینڈ انسٹیٹیوشنز. اور میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان جس طرف جا رہا ہے، یو کی ناٹ پینڈر ٹو فیشزم. اگر آپ جتنا فیشزم کے ساتھ لاڈ کریں گے وہ اور بڑھے گا. یہ ایک مانسٹر ہے جو گرو کرتا ہے، اٹس لائک اے فائر بال جو بڑھتا جاتا ہے. تو اور وہی ہوا کہ یہ بڑھتا اس حد تک چلا گیا کہ عمران خان، جس کے بارے میں کہتا تھا کہ جس طرح اس کو پینڈر کیا جا رہا ہے کہ مے بی دے شوڈ ڈکلیئر اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے کہ یہ آئین پاکستانیوں کے لیے ہے ایکسیپٹ عمران خان، بیکاز جس طرح اس کی سہولت کاری ہو رہی تھی. تو یہ ہونا تھا مئی 9 کا جو ثانیہ. پھر میں بارہا یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پالیٹکس چل رہی ہے انتشار کی، یہ میں ڈاکیومنٹڈ ہوں آن ٹیلی ویژن، آن وی لاگ، جس میں کہتا تھا کہ ایک بین الاقوامی کنسپریسی ہے. اس کنسپریسی کا مقصد اس میں لوکل کیریکٹرز ہیں، لوکل سہولت کار ہیں، وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس کنسپریسی کا حصہ ہیں. اور ان کو، اور یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوا ہے، مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ پاور کے خاطر وہ اپنی مٹی، اپنے ملک، اپنے سب کچھ کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، چاہے وہ دانستہ یا غیر نادانستہ طور پہ. تو یہ ساری ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی تھی جو پاکستان کو پولیٹیکلی انہوں نے انریول کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد آپ کی اکانومی کرپل ہوگی ایز اے رزلٹ. اکانومی جب کرپل ہوگی تو پھر آپ سے انہوں نے اپنے اسٹریٹجک مفادات کا جو سودا تھا وہ کرنا تھا. تو اس کے لیے بہترین ایک پروسیس چلا اور بڑا سنگین پروسیس چلا، جس کے ذریعے پاکستان، اور مئی 9 وہ کلمنیشن تھا. میں کہتا آ رہا ہوں کہ جو عمران خان سیاست کر رہا ہے
یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. رائٹ, بٹ اکبر صاحب ایک سال پہلے تک قطع کلامی کی معافی, لیکن ایک سال پہلے تک ایون اکنامک فرنٹ پہ نمبرز بہت ایک ڈفرینٹ سیناریو دے رہے تھے. اس وقت حالات جو ہیں معیشت کو لے کر وہ بڑے مشکل حالات ہیں اور بہت چیلنجز کا پاکستان کو ایک سال کے اندر ابھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاپولیرٹی ویو بھی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ جی عوام میں پذیرائی بھی ان کو حاصل ہے. آپ کو لگتا ہے ایسی صورتحال میں ان کو ایلیمنیٹ کر کے وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں گے, یا ان کو ایلیمنیٹ کر کے معاملات یا ملک کو آگے بڑھایا جا سکے گا؟ دیکھیے, آپ نے قانون کو نافذ کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے جو تمام انٹرنیشنل اخبار ہیں, میگزینز ہیں, چاہے ٹائم میگزین ہے, چاہے بلومبرگ ہے, چاہے فائنینشیل ٹائمز ہے, آپ یہ تمام لے لیجئے اور ان کے تجزیے دیکھ لیجئے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان اور اس کی گورنمنٹ نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا, اس کو انریول کیا. اب وہ جو نیگیٹو مومنٹم ہوتا ہے اکانومی کا, وہ اس کو ٹھیک ہونے میں پھر وقت لگتا ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, اس کے یہ فیلیئرز میں شامل ہے کہ انہوں نے ابھی تک اکانومی کو کم از کم اس کو روکا نہیں, اس کی سلائیڈ کو. لیکن اس کا مومنٹم عمران خان, یہ جو معاشی تباہی ہے, اس کا یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو انریول کیا. 87% آف دا ٹوٹل لونز جب سے پاکستان بنا تھا صرف 3.5 سالوں میں انہوں نے لیا. کرپشن میں 140 پہ گئے 116 سے, دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اور پھر جو نیپوٹزم اینڈ یو نیم اٹ, سو یہ کہنا کہ یہ پچھلے یہ ایک تسلسل ہے. ہاں, انفارچونیٹلی اس ٹائڈ کو ریورس نہیں کیا گیا. اس کے لیے میں کہتا آ رہا ہوں کہ کمپیٹنٹ, اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. پاکستان نیڈز اے بریک. پاکستان نیڈز ایٹ لیسٹ 3 to 5 years جس میں آپ, اور میں ایک اور بات کہتا جاؤں, آئی ڈس ایگری کہ یہ جو پاپولیرٹی والا دس از I believe کہ یہ جو پاپولیرٹی زیادہ سوشل میڈیا پہ میں مانتا ہوں. آن دا گراؤنڈ ریالٹی از ڈفرنٹ. whenever elections happen, پنجاب کے بائی الیکشنز کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا گزشتہ سال میں جو رزلٹ سامنے آئے تھے. دیکھیے, اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں 11 الیکشن میں سے 10 جو اس وقت کی اپوزیشن تھی وہ جیت گئی تھی, تو ان کی پاپولیرٹی کدھر چلے گی؟ یہ سوئنگز اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مے 9 جو ہے یہ گیم چینجر ہے. بائی دا وے, بل کلنٹن جو تھا, he was riding a wave of popularity. 74% تھا, and yet he was impeached under the law. So you must اگر جس ملک میں, دیکھیے آج جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس ہیں اور سول کورٹس ہیں, ملٹری کورٹس کی ضرورت کیوں پڑی؟ بیکاز ہمارے سویلین کورٹس ڈس فنکشنل ہوئے. اگر وہ فنکشنل ہوتے اور انارکی اور کیوٹک جو سرکمسٹانسز ہیں اس کو if they had nipped it in the bud, جس طرح میں کہتا آ رہا ہوں, تو پھر یہ حالات بنتے ہی نہ. تو آپ نے تو ریٹ آف دا اسٹیٹ لوز کر لی. جب عمران خان عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس میں آتا ہے اور لٹرلی اس کو بیمبوزل کر کے اور ایک وہ لشکر لے کے آتا ہے, اس کو گیٹ توڑتا ہے, اندر شیشے توڑتے ہیں اور ججز کے کمپاؤنڈ میں جو جہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں گھس جاتے ہیں, وہ اس کو اریسٹ وارنٹ کرنے جاتے ہیں. وہ سیناریو تو سر وہ اریسٹ کے دوران بھی دیکھا گیا جب تمام جو رینجرز کے اہلکار تھے جس طرح سے گرفتاری ہوئی, اس پہ تو نیچرلی اس کو تو ان لافل اور انویلڈ قرار کورٹس کی جانب سے بھی دیا گیا, سپریم کورٹ کی جانب سے بھی. بٹ اکبر صاحب, میں آپ سے ایک بنیادی ایک سوال ہے, وہ یہ کہ ابھی جو تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں, جو کارکن اور جو سینئر رہنما اور بڑے اسٹالورٹس جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے رائے جدا کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ نظریاتی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے سامنے ہے, ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی ڈسپائٹ دا بیسٹ ایفرٹس آف عمران خان. میں کہتا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. اس نے مجھے چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں جیتا, سنگل بینچ ہائی کورٹ میں جیتا, ڈبل بینچ ہائی کورٹ میں جیتا. کیوں جیتا اور کیوں میں کھڑا ہوں؟ بیکاز یہ پارٹی عمران خان واز فرسٹ امنگسٹ ایکولز. ہم نے چند لوگوں نے اس کے لیے بڑی زندگی وقف کی تھی ایک بڑے مقصد کے لیے کہ پارٹی کو ادارہ بنانا ہے, اس میں جمہوریت لے کے آنی ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے. جب 2011 میں پاور سامنے نظر آ رہا تھا, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اوپر جا رہی تھی تیزی سے, اس وقت میں نے اس کو کنفرنٹ کیا. جب عمران نے اپنا آخری میسج مجھے دیا لکھ کے, جو ان کی عدالت میں ان کے اپنے وکیل نے پڑھ کے سنایا
کہ I pandered you, I forced you to take more responsibility, you were the number 2 in the party. تو ہم تو اس نظریے میں ڈوبے ہوئے تھے, اسی لیے تو ہم نے اپنی زندگی وقف کی. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اپرچونسٹ تھے, یہ وہ لوگ ہیں جب کشتی ڈوبنے لگی انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کیا, اب چھلانگے لگا رہے ہیں. یہ اکثریت ان کی وہ لوگ ہیں جو جہاز اب کریش کر رہا ہے, نوز ڈائیو کر رہا ہے, تو یہ کھڑکیوں سے چھلانگے لگا رہے ہیں اور پیراشوٹ سے نیچے آ رہے ہیں. سو ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی, دے ہیڈ نو آئیڈیالوجی, وہ اپرچونسٹ, انہوں نے اپنے بینیفٹس اٹھائے. اور اس میں ایک اور طبقہ بھی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس دور میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں تو ان سب کو جانتا ہوں, میں تو ان کی حقیقت سے واقف ہوں. جس کے پاس سینٹرو گاڑی ہوتی تھی آج اس کے پاس 4 گاڑیاں اور لیٹسٹ مرسیڈیز 8 کروڑ روپے کی خریدی ہے. میں تو ان کو جانتا ہوں, 2 کمرے کا اسکول والا سب سے بڑا ایجوکیشنل میگنیٹ بن گیا. سو آئی نو دے اسٹینڈ ان. اب یہ اپنی اکبر صاحب آج بھی چاہے اعجاز چودھری صاحب ہوں, آج بھی اعجاز چودھری صاحب ہوں, عمر چیمہ صاحب ہوں, محمود رشید صاحب ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, وہ کہتے ہیں پارٹی نہیں چھوڑیں گے, کچھ بھی ہو جائے پارٹی نہیں چھوڑیں گے. آپ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے اسٹیپ ڈاؤن ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے تو آپ بھی کہتے تھے کہ جی پارٹی کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ کسی آئیڈیولوجیکل ورکر کے ہاتھ جو ہے دے دیں. ابھی پیچھے آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی آئیڈیولوجیکل ورکر رہ گیا ہے؟ بہت ہے. دیکھیے نا, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہمارا اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس میں عمران کو 2 ٹرم چیئرمین رہنا تھا, 3 ایئرس کے. اور ادارہ بنانے کا طریقہ یہ, دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا یہ myth ہے کہ عمران اینڈ پی ٹی آئی آر ون. Now this is a myth. نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر تو نہیں ہے نا عمران خان, فار دیٹ میٹر بہت کم لوگ ہیں آج کی تاریخ میں. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل کاٹی, اس کے بعد جب نکلا پریزیڈنٹ بھی بنا اور ہیڈ آف افریقن نیشنل کانگریس بھی تھا. اس نے دونوں عہدے چھوڑے اور پارٹی کو ادارہ بنایا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے, کام کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے لیڈرشپ پروڈیوس کرنا, اسے اپنی پاپولیرٹی نہیں. لیکن عمران خان تو ٹوٹلی سیلف کنزیومڈ ہے, وہ تو صرف اپنے آپ کو ہی از آفٹر پرسنل گلوری ناٹ نیشنل گلوری. تو میں تو اس وقت اس لیے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھیے یہ ہمارے بنیادی پرنسپل سے, آپ فاؤنڈنگ جو فادرز ہیں پارٹی کے, مثلا میں مثال دیتا ہوں, سعید اللہ خان نیازی ہیں, عمران کے فرسٹ کزن ہیں, پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب ہے, ہمارے ساتھ ہیں, فوزیہ قصوری ہمارے ساتھ ہیں, محمود خان ہمارے ساتھ ہیں, یوسف علی جو سوابی کے وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو گنواتا جاؤں, آپ سنتی جائیے, بہت لوگ ہیں. ہم نے سب کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ہم اس راستے پہ ہیں. اور ہمیں بٹ اکبر صاحب لاسٹ میں بریفلی بتا دیجیے گا, واٹ آر یور چوائسز ناؤ سر؟ آپ کو دوبارہ سے ایکٹیو ہونا پڑے, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں وہی کروں گا جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں, جو یوتھ ہے, اس کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, اس کو انتشار کی سیاست میں ہم نے یوتھ کو ٹرین کرنا تھا, گروم کرنا تھا, کنسٹرکٹیو نیشنل پالیٹکس کے لیے اس کو استعمال کرنا تھا. اس نے یوتھ کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی دے دی. یہ تباہ کن ہوا. ہماری جو نئی نسل ہے اس کی جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں ان کی مورالٹی کو ہم نے ری بلڈ کرنا ہے, اور ہم نے پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے, ایک ڈیموکریٹک ادارہ بنانا ہے, اکاؤنٹیبل ادارہ بنانا ہے, جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اسی اصول کے اسی معیار پہ پرکھے جائیں. جہاں ٹکٹس جو ہیں میرٹ پہ جی آئیں گے ورکر کو, جہاں پہ یہ ٹکٹس کی آکشن نہیں ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کہ 1 کروڑ روپے پہ وہ جو ایک مبینہ آڈیو لیک تھی, 1 کروڑ روپے پہ تو صرف ملاقات کے لیے ان کو اجازت ملتی تھی, پھر اس کے بعد ٹکٹ کے لیے پتہ نہیں. چلیں سر, کچھ لیسنز ہیں, اسی قرض کو ختم کرنے کے لیے تو ہم نے پی ٹی آئی بنائی تھی. رائٹ, اور کچھ لیسنز ہیں ایون عمران خان صاحب کے لیے, اس میں سے سیکھنے کے لیے اس پورے سیناریو میں سے. بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب ہمیں جڑنے کے لیے. بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف اکبر ایس بابر صاحب, جنہوں نے کہا کہ جماعت کو ادارہ بنانے کی طرف آئیں گے, جماعت کو ادارہ بنائیں گے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے نیشنل گلوری کے اوپر پرسنل گلوری کو ترجیح دی. بہرحال لیٹس سی, آج پاکستان تحریک انصاف پہ نیچرلی ایک مشکل وقت ضرور ہے, جہاں پر ان کی جماعت کے رہنما اور سینئر لیڈر اسٹالورٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کس طرح سے ان کے لیے مزید آنے والے دنوں میں چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, لیٹس سی. پروگرام کی ٹیم علیرہ شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.